जमीयत उल उलमा ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम मदरसा इस्लामिया मज़ाहिर उलूम मज़ाहिर नगर नज़द इत्तिहाद चौक हगरगा रोड गुलबर्गा में उलमा व हुफ़ाज़ आइम्मा व दीनी खुद्दाम जमीयत उल उलमा के अहदेदारान व ज़िम्मेदारान के लिए खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इर्तिदाद व फितनों का सिद्दबाब के ज़ेर उन्वान मुनक़्क़दा इस खुसूसी इजलास में मौजूदा दौर में फितनों का सिद्दबाब करने में उलमा व हुफ़ाज़ आइम्मा व दीनी खुद्दाम और जमीयत उल उलमा के ज़िम्मेदारान व अहदेदारान को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया गया और इस बात की तरग़ीब दी गई कि उलमा व हुफ़ाज़ आइम्मा व दीनी खुद्दाम मौजूदा दौर के फितनों का सिद्दबाब करने में अपना रोल अदा करें। मुसलमानों बिलख़ुसूस नौजवान नस्ल को फितनों से महफूज करने के लिए दीनी शऊर बेदार करें। मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी सदर जमीयत उल उलमा कर्नाटक व मोहतमीम मदरसा तालीमुल कुरान बेंगलोर ने इस मौके पर खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर फितनों का दौर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़ुर्ब क़यामत बारिश की तरह फितने लोगों के घरों में दाखिल होंगे और लोगों को इसका एहसास भी नहीं होगा। मौलाना इफ्तिखार अहमद क़ासमी ने मौजूदा दौर को इंतहाई नाजुक करार देते हुए कहा कि फितनों के सिद्दबाब के लिए हर एक को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। मौलाना इफ्तिखार अहमद क़ासमी ने मोबाइल को इस दौर का सबसे बड़ा फितना करार देते हुए कहा कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है जिससे माशरे में ज़बरदस्त बिगाड़ पैदा हुआ है और नई नस्ल अखलाकी बुराइयों का शिकार हो रही है। मौलाना इफ्तिखार अहमद क़ासमी ने उलमा व हुफ़ाज़ आइम्मा व दीनी खुद्दाम पर ज़ोर दिया कि वो मौजूदा फितनों के दौर में आमतुल मुस्लिमीन बिलख़ुसूस नई नस्ल तक पहुँचकर उन्हें फितनों और उनकी तबाही से आगाह करें और फितनों से दूर रहने की तलक़ीन करें। मौलाना ने कहा कि एक दौर था कि प्यासा खुद चलकर कुएं तक आया करता था, लेकिन अब दौर तब्दील हो चुका है, पानी को खुद प्यासे तक पहुंचने की नौबत है। इसीलिए उलमा व हुफ़ाज़ आइम्मा व दीनी खुद्दाम इस इंतज़ार में ना रहें कि लोग उन तक आएंगे, बल्कि फ़ितनों से बचने के लिए दीनी रहनुमाई व तरबियत के लिए उलमा व हुफ़ाज़ आइम्मा व दीनी खुद्दाम को खुद चलकर आमतुल मुस्लिमीन तक बिलख़ुसूस नई नस्ल तक पहुँचें। मौलाना इफ्तिखार अहमद क़ासमी ने तालीमी इदारों, शादी ब्याह व दीगर तक़रीबात में मर्दों के आज़ादाना इख्तिलात मेल मिलाप को भी फितना करार देते हुए कहा कि इससे बदअखलाक़ी और बेहयाई को फ़रोग़ मिल रहा है। शादी ब्याह और दीगर तक़रीबात के मौक़ों पर ख़वातीन हुस्न व जमाल का मुज़ाहरा कर रही हैं, इससे गुनाह लाजिम है और अखलाक़ी बुराइयाँ फैल रही हैं। मौलाना इफ्तिखार अहमद क़ासमी ने इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि स्कूल कॉलेजेस में और स्कूल कॉलेजेस के बाहर इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात के ज़रिए लड़के लड़कियों को दीन बेजारी की तरफ मायल किया जा रहा है। मौजूदा दौर में इर्तिदाद का फितना तेज़ी से फैल रहा है जिसका फौरी सिद्दबाब करने की ज़रूरत है। मौलाना इफ्तिखार अहमद क़ासमी ने वालिदैन से दर्दमंदाना अपील की कि वो अपनी औलाद की दीनी व अखलाक़ी तरबियत और उनकी निगरानी पर खुसूसी तवज्जो दें। मौलाना मोहम्मद सलीम साहब नदवी सदर जमीयत उल उलमा बेलगाम ने मौजूदा दौर को दौर क़यामत करार देते हुए कहा कि ज्यों ज्यों क़यामत करीब होगी फितने बढ़ते ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि फितनों का सिद्दबाब इज्तिमाइयत से ही मुमकिन है।
مولانا محمد سلیم صاحب ندوی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایسی اجتماعیت قائم فرمائی تھی کہ صحابہ نے ہر فتنے کا کامیاب سدباب کیا۔ مولانا نے کہا کہ موجودہ دور میں ہر کوئی اتحاد قائم کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن اتحاد اجتماعیت کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ مولانا محمد سلیم صاحب ندوی نے ایک دوسرے کا احترام کرنے، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور باصلاحیت افراد کو آگے بڑھانے کے بشمول ملت میں اتحاد و اجتماعیت قائم کرنے کے لیے اہم نکات بیان کیے۔ مولانا محمد عارف صاحب انعامی جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء ضلع گلبرگہ نے تحفظ ختم نبوت کے زیر عنوان نہایت جامع خطاب کرتے ہوئے حضرت انور شاہ کشمیری کے حوالے سے کہا کہ نبوت کا دعویٰ الوہیت کے دعوے سے بڑا کفر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف نہ صرف جمیع صحابہ کرام کا اجماع ہوا بلکہ صحابہ کرام نے جہاد بھی کیا۔ مولانا محمد عارف صاحب انعامی نے نبوت کے جھوٹے دعووں کو یہود و نصارہ کی اسلام کے خلاف سازش کا حصہ قرار دیا۔ مفکر ملت مولانا حافظ محمد شریف احمد مظہری نائب صدر جمعیت العلماء کرناٹک و صدر جمعیت العلماء ضلع گلبرگہ نے ابتدا میں خطاب کرتے ہوئے کہا، عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت العلماء دینی شعبوں کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کے لیے بھی مسلسل کوشاں ہے۔ مولانا حافظ محمد شریف مظہری صاحب نے کہا کہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی خارجی اور داخلی فتنے۔ انہوں نے کہا کہ فتنوں کے اسباب کا پتہ لگانے اور ان کے تدارک پر غور کرنے کے لیے علماء و حفاظ، ائمہ و دینی قدام کا ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت العلماء کا یہ خیال ہے کہ علماء و حفاظ، ائمہ و دینی قدام کی رہنمائی کے ذریعے فتنوں کے سدباب کی کامیاب کوشش ممکن ہے۔ معلم الحجاج مولانا زین العابدین صاحب مظہری نائب صدر جمعیت العلماء و معتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور نے کہا کہ ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان و عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر کوئی فتنہ ہم پر اپنا اثر نہیں ڈالے گا۔ مولانا زین العابدین صاحب نے آخر میں فتنوں کے خاتمے اور مسلمانوں کے ایمانی استحکام کے لیے دعا فرمائی۔ مولانا سید اصغر علی وزیر رشیدی جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء ضلع گلبرگہ نے آخر میں کلمات تشکر ادا کیے۔ مولانا حافظ محمد محسن اور مولانا حافظ محمد شریف صاحب مظہری نے اجلاس کی نظامت کے فرائض بحسن خوبی انجام دیے۔ گلبرگہ شہر اور ضلع کے علماء و حفاظ، ائمہ و دینی قدام کے علاوہ گلبرگہ ضلع و تعلقہ جات کے جمعیت العلماء کے عہدیداران و ذمہ داران نے کثیر تعداد میں اس خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
جیسے ہم اکابر علماء کرام کی خدمت میں گزارش پیش کی تھی امیر گلبرگہ تشریف لائے، تو اس سلسلے میں جو آج صورتحال ہے ملک میں، جو داخلی اور خارجی اتنے مخصوص طبقے کے سامنے رکھی جاتی ہے، فکرمند طبقے کے سامنے رکھی جاتی ہے، تاکہ ان کی فکر سے امت مسلمہ فتنوں سے بچے اور لوگوں کو فتنوں سے جو ہے بچائے۔ حفظ ختم نبوت ایک ایسا حساس موضوع ہے، اس موضوع پر بات کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ذہن میں ڈال دی اس حساس موضوع پر بات کر سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کا قیامت تک کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور یہ عقیدہ ایسا مضبوط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ آیات صریحہ کے ذریعے سے، احادیث متواترہ کے ذریعے سے، اجماع امت کے ذریعے سے اظہر من الشمس ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مضبوط عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط عقیدہ ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا یہ عقیدہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور یہ بات یہ عقیدہ پرانی آیات اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ سے بالکل ثابت ہے۔ دوسری بات، میں آپ حضرات کے سامنے 10 نکات رکھوں گا، ان میں سے ایک نکتہ تو میں نے آپ کے سامنے عقیدے کے طور پہ رکھا۔ دوسرا نکتہ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، صحابہ کرام کا جو اجماع سب سے پہلے تمام صحابہ کا جس بات پر ہوا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں تمام صحابہ کرام نے جس مسئلے پر اجماع کیا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمہ کذاب جھوٹا ہے، اور مسلمہ کذاب کی نبوت کا جو دعویٰ ہے یہ کفر و ارتداد ہے، اور اس کو قتل کرنا واجب ہے، اس کے خلاف جہاد لڑنا ضروری ہے۔ اس بات پر صحابہ کرام کا سب سے پہلے اتفاق ہوا ہے۔ اجماع صحابہ میں سب سے پہلا مسئلہ اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ ملے گا، سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے دیگر فتنے عروج پر تھے، لیکن سب سے پہلا اجماع صحابہ کا جو ہوا ہے وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کرنا، اسی لیے تو صحابہ کی ایک مقدس جماعت مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے چلی گئی۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری بات، نبوت کا دعویٰ یہ یہود و نصارہ کی کفر سے بڑا ہوا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا کفر یہود اور نصارہ کی کفر سے بڑا ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کفر اتنا بڑا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں اور جزیہ لے سکتے ہیں، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ نہ صلح کی گنجائش ہے نہ اسے جزیہ لیا جا سکتا ہے۔ اس سے بات ثابت ہوگی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا کفر یہودیوں کے کفر سے بڑا ہے اور نصارہ کے کفر سے بڑا ہے۔ تین باتیں آپ نے سمجھ لی۔ چوتھی بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اکابرین کے نظر میں مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کیسا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الوہیت کا دعویٰ کرنے سے بڑا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا کفر بڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا کفر سے بڑا کفر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا کفر بڑا ہوا ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس کا کفر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا مسلمہ کذاب کا کفر بڑا ہے۔ دلیل کے طور پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ الوہیت کے دعوے میں التباس اور اشتباہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو تھوڑی سی عقل ہے، وہ عقل سے سوچ سکتا ہے کہ جو آدمی کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدائی
خدائی کے دعویٰ کرنے والے کے بارے میں عام آدمی بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ چلنے پھرنے والا خدا نہیں ہو سکتا، لیکن نبوت کے دعوے میں التباس بھی ہے، اشتباہ بھی ہے۔ کیا مانا؟ کہ آدمی ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے، مسلمہ قذاب بھی اگر نبی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، تو یہاں پر التباس ہو رہا ہے، اشتباہ ہو رہا ہے، اس لیے نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ الوہیت کے دعوے سے بڑا ہوا ہے۔ اس دور قیامت میں سب سے زیادہ فتنوں کی بارش ہوگی، اس کی خبر مختلف حدیثوں سے ہمیں ملتی، مگر ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اتنی فتنے مقابلہ کیسے ہوگا۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے، یہاں سے یہ عزم و ارادہ لے کے جانا ہے کہ ایسے فتنوں کے زمانے میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور اللہ مجھے یہ صلاحیت دے گا، میں موجودہ زمانے کے فتنوں کو اس دنیا سے ختم کر سکتا ہوں اور امت کو ان فتنوں سے بچا سکتا ہوں۔ اب فتنے کون سے ابھر رہے ہیں، کام کیسے کرنا ہے، ہمارا فکر و عمل کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے ہماری فکر و غور و فکر کا دائرہ کتنا وسیع ہونا چاہیے، کتنا ہمیں مل بیٹھ کے غور و فکر کرنا چاہیے، اس بارے میں ہم سب کو یہ سبق بڑوں کی طرف سے یاد دلاتے رہنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ اجلاسات جو ہوتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم جمعیت علماء کی طرف سے ایک جماعت کے ساتھ کام کرنے نکلے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ ہمیں کام کیسے کرنا ہے۔ جب تک ہم اجتماعیت کے ساتھ کام نہیں کریں گے، فتنے ایسے ہی بڑھتے رہیں گے، حالات ایسے ہی خراب ہوتے رہیں گے۔ جب تک اجتماعیت ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہم اجتماعیت کے ساتھ ہی فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر کبھی فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنا، میں مسجد کا امام ہوں، جمعہ کا خطیب ہوں، میں مدرسے کا مدرس ہوں، میں علاقے کا ذمہ دار ہوں، مگر میری حرکتیں تو چل رہی ہیں، مگر میری حرکتیں اجتماعیت کے ساتھ نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ میں مسجد میں کام کر رہا ہوں، آپ ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ جماعت سے کٹ کے کام کر رہے ہیں، کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ مقابلے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا اور ایک ایسی جماعت تیار کی صحابہ کی، جو صحابہ نے اپنے دور میں اٹھنے والے فتنوں کو، اس کا مقابلہ بھی کیا اور سماج کو بچایا۔ اس لیے میں صرف ریکویسٹ اور درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے تو آپس میں جڑنا ہوگا، مل بیٹھنا ہوگا، مشاورتی شکلیں پیدا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی رائے کو عزت دینا پڑے گا، ایک دوسرے کی صلاحیت کو پہچاننا پڑے گا، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ یہ سارے فتنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اگر ہم ایک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، امانت سے تعبیر کیا، اور وہ ہمیں امانت دی ہے تو امانت ہم لے کے ویسے ہی نہیں چلے جائیں گے، دنیا سے اسے منتقل کرنا، نسلوں میں اسے منتقل کرنا، ہر طرح سے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہوئی۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، عہدہ برا ہونے کے لیے ہم لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا، بار بار بیٹھنا پڑے گا، مسائل کا ذکر کرنا پڑے گا، حل تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ زمانہ چلا گیا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا تھا، وہ زمانہ نہیں ہے، اب کنویں کو چل کے پیاسوں کے پاس جانا ہے۔ ہمارے نبی کی امت وہ کفر و ارتداد کا شکار ہے، اس نبی کے وارثین کہلائے جانے والے اس انتظار میں رہیں گے کہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس پانی کی تلاش میں، یہ انتظار
انتظار میں بیٹھے رہنا خام خیالی ہے. آپ ان کے گھروں پر در و دیوار پر ان تک پہنچ کر تھوڑی میں ہاتھ رکھ کر کے بھی ان کو سمجھائیں گے تو آج کا وہ زمانہ ہے کہ ان کا ماننا آپ کی بات بہت مشکل نہیں مانیں گے. بغاوت پر اتر آئے, سرکشی پر اتر آئے, مذہب بیزار بنا دیا گیا ہے, دین بیزار ہے. ہمیں پتا نہیں کہ وہ دین بیزاری ہمارے بچوں میں آ کہاں سے رہی ہے. وہ مذہب کے باغی کیوں بن رہے ہیں؟ ہمیں اس کو غور کرنا پڑے گا, تلاشنا پڑے گا اور پھر اس کا حل نکالنا پڑے گا. اگر ہم غور کریں گے, ہمارے گھر میں, میرے گھر میں جہاں نماز, تلاوت, ذکر و اذکار کا ماحول ہے, ہمارے گھروں میں وہ فتنے اندر آ رہے ہیں. اور کیسے نہیں آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تقع الفتن خلال بیوتکم, تمہارے گھروں کے درمیان میں, گھروں کے اندر فتنے واقع ہوگے بارش کے قطرات کی طرح. اللہ کے نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی, یا ہوگی؟ شک ہے لوگوں. آواز ایسی ہونی چاہیے کہ ایمان نکلے نا, پتہ چلے کہ ایمان مضبوط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جھوٹی ہو نہیں سکتی, 100% صحیح ہے. جب صحیح ہے تو فتنے گھروں میں موجود ہے. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے جو فتنوں کی جڑ ہے؟ وہ موبائل ہے. موبائل ہے, یہ فتنوں کی جڑ ہے. اور اتفاق سے جڑ جو ہے ہمارے تمام بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں, کوئی خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے فائدہ ہے, بہت تھوڑا فائدہ ہے, نقصان بہت زیادہ ہے. اور نقصان میں ایمان کا نقصان بہت زیادہ ہے. ایمان ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ ہم نے دلا دیا, نگرانی اس کی نہیں ہے. استعمال کیسے ہو رہا ہے, کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے, آپ کو بتائیں ہم. ہمارے بچے اور بچیاں دین بیدار کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی کیوں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایمانیات میں نمبر پیچھے دو ہیں ہم لوگ. ایمانیات میں نمبر پیچھے, نمبر آخری نمبر ہم ابھی رہے. ایمان بھی ہمارا ابھی تک مضبوط نہیں ہوا ہے. اتنی محنت کے باوجود, دعوت و تبلیغ کی جو محنت مستقل چل رہی ہے, اس محنت کے باوجود بھی ایمان کا ہمارا کیا حل ہے؟ ہم خود دیکھیں. تمام کو احساس پیدا کراتے ہیں, تمام کے اندر احساس پیدا کراتے ہیں, تمام کو ہمارے اکابرین کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام کو جو ہے اللہ دین کے خاطر جس طرح ہمارے اکابرین ساری زندگی لٹا دی ہے, اس طرح ہم سب کو لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ, دنیا بڑھتے بڑھتے کماتے کماتے بری موت پر سے بچا, حوادثات کی موت سے بچا. جو مانگے وہ عطا فرمائے. مقروضین کے قرضوں کے ادائیگی شکلیں پیدا فرما, بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ اور روزی نصیب فرما. یا اللہ, ہر کچے بچے گھر میں دین کے داخلے کے فیصلے فرما, اس کے ذریعے کے تو سب کو قبول فرما. ہمیں نسلوں کو قبول فرما, ہمیں نسل جو قیامت تک تو چلائے گا سب کو ایمان پر باقی رکھنے کے فیصلے فرما. اللہ سب کو ایمان پر باقی رکھنے کے فیصلے فرما. اپنے کرم سے ہمارے اپنے وقت ہمارا خاتمہ نصیب فرما. اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء فضلہ گلبرگہ کی طرف سے یہاں کے صدر حضرت مولانا محمد شریف صاحب مظہری دامت برکاتہم اور ان کے تمام ساتھیوں کے تعاون سے یہاں کا مظہر علوم جو مرکزی ادارہ ہے, اس کی مسجد میں پورے ضلع کے علماء اکرام کا جوڑ تھا اور ایک اہم موضوع پر سب کو جمع کیا گیا تھا, تحفظ ختم نبوت, ارتداد اور ان فتنوں کے سد باب
के सिलसिले में गौर व फिक्र के लिए ये नशिस्त मुनक़िद थी। बहुत बड़ी तादाद में उलमाए कराम माशाअल्लाह जमा थे और बहुत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू उनके सामने हुई। हमें उम्मीद है कि उलमाए कराम इन फ़िक्रों को लेकर अपने अपने इलाक़ों में जाएंगे और उसके तहत काम का आगाज़ करेंगे और इसकी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके अच्छे असरात मुरतब और ताल्लुक़ात से शहर से जितने भी उलमा किराम आए हैं इन सबको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मेहमानान का भी और तमाम शहरियान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जलसे का इख्तिताम का ऐलान